अस्सलाम वालेकुम। शायराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज 31 जनवरी की डेडलाइन भी गुजर गई। ये वो डेडलाइन है जो कि PDM ने दी थी कि वजीर आजम इस्तीफा दे दें बसूरत दीगर दमादम मस्त कलंदर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो जहां पे कहते हैं कि 2008 एक ऐसी वो कट ऑफ डेट है उनके लिए कि उसके बाद से मामला खराब हुए हैं। उसी बयान में उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत के 5 साल जो हैं ये इसमें प्लानिंग नहीं हो सकती है। ये इस बैक ऑफ माइंड क्या है। और तीसरी बात जो है वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानिए के अंदर एक शिफ्ट आया है कि वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुकूमत के खिलाफ है और खराब है, ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, ये वो इस तरह की बातें। तो हमाद गजनवी साहब हमारे साथ हैं और जनाब वजाहत मसूद साहब। हमाद गजनवी साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये सारी डेवलपमेंट्स को? दिलचस्पी से कितनी दिलचस्पी? मैं सबसे पहले तो जो खान साहब के फरमूदात हैं उस पे मैं मुख्तसर बात करना चाहूंगा क्योंकि उसने हमारे भी दिलों के तार छेड़ दिए। वो जब भी जमहूरियत या निजाम के हवाले से कोई भी बात करते हैं तो एक बहस का सिलसिला शुरू हो जाता है और सब लोग अपनी अपनी कोई राय देते हैं उस पर। लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत तिल मिलाने का मकाम होता है। अब हसन जब खान साहब ने अब जो बात कही है वो कहते हैं कि 5 साल बाद इलेक्शन जो है ये जमहूरियत का अलमिया है, ट्रेजेडी। और कोई 10-20 साल तो होने चाहिए यानी कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी के लिए। 20 साल हो, 10-20 साल हो, ये उनके लफ्ज हैं। तो सुनते ही मुझे पहला ख्याल ये आया, मैंने कहा देखिए बाहर बहुत सी इस पे बातें जहन में आई, लेकिन पहली बात ये जहन में आई कि हमने तो ये तजर्बा मुल्क में करके देख चुके हैं। हम तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हमने करके देखी है। अयूब खान साहब ने ये तजर्बा नहीं किया था। तो जब ये तजर्बा हुआ था तो उसके बाद तो मुल्क टूट गया था। ये कैसी कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की बरकत थी जिसके बाद मुल्क टूट जाते हैं। फिर जियाउल हक साहब ने ये तजर्बा नहीं किया था कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी विदाउट इलेक्शन चलाकर देखा जाए मुल्क को। तो वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी का अंजाम आपने देख ही लिया। वो अफरीद जो है इंतहा पसंदी का, वो आज तक हमारी गलियों में फुंकारता फिर रहा। और फिर मुशर्रफ साहब का दोबारा जो उनकी आइडियल हुकूमत है खान साहब की, तो फिर हमने तजर्बा किया कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी का। कोई इलेक्शन का डर नहीं, वो एक साहब बैठे हुए हैं और मुल्क चला रहे हैं। तो वो अपने हम वतन बेचते थे और मुल्क में 0 वाट बिजली पैदा की गई, अंधेरों में मुल्क डूब गया उस कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी के नतीजे में। तो ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी कौन सी पॉलिसी? आपको पता है वो भी एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी थी जिनको हम डार्क एजेस कहते हैं। तारीख जैसे डार्क एजेस के नाम से जानती है, वो एक पॉलिसी कंटिन्यू हो रही थी। तो पॉलिसी तो होती है ना आवामी उमंगों की आईनादार पॉलिसी होती है जमहूरियत में तो। और उसका एक तरीकाकार महज़ब दुनिया ने वदा कर रखा है। ये रूह है जमहूरियत की, जवाबदही जो है उसी की असास पर तो ये सारी इमारत खड़ी है। यानी आप इलेक्शन में जाते हैं, लोग कह रहे हैं, अब दुनिया कह रही है कि इसे 5 से कम कीजिए। अमेरिकी इलेक्शन जो है सदर का वो 4 साल बाद होता है। अब और भी इस पर गौर हो रहा है कि इसे कम से कम मुद्दत होनी चाहिए ताकि एक जवाबदही मुसलसल सर पे सवार रहे ये चीज। और खान साहब भी कॉन्टिन्यूटी कहते ऑफ रहे जब वो पॉलिसी तो उन ऑपोजिशन में मुल्कों थे में कि है पार्लियामेंट जहां की पर जो मुद्दत है देखिए वो 4 साल होनी चाहिए। जी 4 साल और 20 साल अब वो देखे ना कहाँ चले गए हैं। वो उनके सारे ही स्टाफ जितने थे वो उन सब से पीछे हट चुके हैं। लेकिन ये सबसे दिलचस्प उन्होंने बात की है कि वो मैग्ना कार्टा से जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चली आ रही है उसका नाम लेने पे तैयार नहीं है। 1000 साल जो तारीख है, क्योंकि वो जमहूरियत की तारीख है, वो उससे कतराते हैं, घबराते हैं। इसी तरह अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, मतलब मुसलसल इलेक्शन होते रहते हैं। सारा साल ही तकरीबन कोई ना कोई इलेक्शन हो रहा होता है और वो मुसलसल एक जवाबदेही के तस्वुर के तहत वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उन कौमों में क्या कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है? ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई थी, मैं यही देख रहा था, करप्शन की वो जो इंडेक्स आया था उसमें 80 ममालिक जो हैं वो चीन से ऊपर हैं अब शफाफ निजाम देने में। तो खान
صاحب کو کوئی نظام نظر نہیں آتا دنیا میں جس کی اساس جمہوریت ہو، اور جہاں پہ 4-5 سال بعد الیکشن ہو رہا ہو، وہ جاتے ہیں اور جا کے وہ ملک چنتے ہیں جہاں پر الیکشن نام کی کوئی چیز نہ ہو. اور کبھی انہوں نے بتایا ہے لوگوں کو کہ وہاں پر نظام ہے کیا؟ بھائی فوج اور ایک پارٹی ہے نا، حکومت کرتے ہیں وہ، اور وہی حکومت چل رہی ہے وہاں پر جب سے ہمارے سے آگے پیچھے ہی آزاد ہوئے تھے. تو وہ چین کی مثال ہمیں دیتے ہیں. خیر یہ بھی واضح نہیں ہے، کبھی وہ چین کی مثال دیتے ہیں، کبھی وہ ریاست مدینہ پہ آ جاتے ہیں. سارے تصورات ان کے، وہ مجھے تو اس سے وجاہت صاحب اختر شیرانی یاد آ جاتے ہیں جی کہ وہ کہہ دیتے نا جی سلما سے دل لگا کر بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں. تو پھر ان کا اگلا شعر آتا ہے کہ یہی وہ وادی ہے ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی. تو یہ ہمارے پرائم منسٹر کا بھی یہی معاملہ، یہ طے نہیں کر پاتے کہ بھئی ریاست مدینہ یا چین یا کوئی بادشاہت، یہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. تو شاید یہ ان نظاموں کو ایک ہی نظام سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ مدینہ کی ریاست میں ویگر مسلمز نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کے تصورات سارے خلط ملط ہیں. اور اب یہ ساری جتنی بحث ہے، اس کو جس اینگل سے آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بنیادی کجی ہے. یہ جمہوریت کی بنیاد کی نفی ہے اس کے اندر. اور وہ یہ ایک بیان نہیں ہے ان کا، وہ پہلے بہت سی ایسی گفتگو کر چکے ہیں جس میں وہ ڈیموکریسی، آپ نے ان کے منہ سے کبھی آئین کا الف سنی ہے آج تک؟ آپ نے انسانی حقوق کی الف کبھی ان کے منہ سے سنی ہے؟ کبھی آپ نے مسنگ پرسن، کبھی آپ نے کوئی فیڈریشن، کبھی آپ نے سنا یہ وفاق میں ہم رہتے ہیں اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں؟ تو ان کے سارے تصورات ہی مبہم ہیں، یا وہ جو بھی اگر وہ سمجھداری سے کام لیتے ہیں یا چالاکی جسے کہنا چاہیے تب ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ جہالت کا ایک نمونہ ہے. میری سمجھ سے یہ باہر ہے معاملہ. جی وجاہت صاحب آپ ذرا اس پر کچھ رائے اپنی دیجیے. جی وجاہت صاحب، یہ فیاض وہ کیا ہے، یہ فیاضی نہیں کیا ہے؟ ہاں اب وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائی، عمران خان صاحب کی جو اس قسم کی گفتگویں ہیں انہیں سن کے ایک احساس ہوتا ہے، ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ ایک ندیدہ بچہ ہے جو کینڈی سٹور میں گھس گیا ہے. کبھی یہ ایک ٹافی پہ انگلی رکھتا ہے، کہتا ہے کہ چینی ٹوٹلیٹیرینزم ہو، کتنے مزے کی بات ہے، 400-500 بندوں کو سال کے سال گولی ماری جائے یا پھانسی دی جائے. اور کبھی آ جائے گا 5-6 سال کے لیے فیمن، کبھی کو 5-6 سال کلچرل ریولوشن کا عذاب، کبھی کچھ اور مصیبت اس طرح کی. اس کی خیر ہے، اس کے ملک کی آبادی قابو میں رہتی ہے. کبھی ان کا دل چاہتا ہے کہ محمد بن سلمان نے دیکھو کیسے لوگوں کو لٹکا دیا، اور اس کے ملک میں کوئی صحافی جو ہے نا وہ بات نہیں کرتا، صحافیوں کو یہ محمد بن سلمان کی مثال دی، ٹھیک ہے، اور جمال خشوگی کو بھول گئے. پھر کبھی ان کو محمد بن سلمان کے عین الٹ ترکی والا پسند آ جاتا ہے. پھر وہ ایران گئے تو ایران کے انقلاب کی جو ہے نا وہ حمد و ثنا کی، اگر کبھی نہیں کی تو پاکستان کے دستور کی نشاندہی نہیں کی. جس دستور کے تحت منتخب ہوئے ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کی تحدیدات پہ نہیں بات کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ 100% درست بات فرمائی ہے میرے بھائی حماد نے کہ خان صاحب جمہوریت کی مبادیات نہیں سمجھتے، وہ معیشت کی مبادیات بھی نہیں سمجھتے. جمہوریت کی مبادیات میں جو بات شامل ہے کہ جو پبلک مینڈیٹ ہے اس کا پیریوڈک ریویو ہوگا. خاص صاحب کو یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر وہ اچھا کام کر رہے ہوں تو عوام جو ہے وہ ان کو اگلے 5 سال کے لیے موقع نہیں دیں گے، اس سے اگلے 5 سال کے لیے موقع نہیں دیں گے، 5 مسلسل انتخابات میں جو ہے وہ موقع نہیں دیں گے. کیا پنڈت نہرو نے 17 برس حکومت نہیں کی؟ کیا 2 سال کے وقفے کے ساتھ اندرا گاندھی نے جو ہے وہ 16 برس حکومت نہیں کی؟ کیا ڈیگال جو ہے وہ 48 سے لے کے 68 تک ایک بیچ کے چھوٹے سے وقفے کے فرانس کے جو ہے وہ صدر نہیں رہے؟ کیا 1940 سے لے کے 1955 تک 15 برس جو ہے وہ ونسٹن چرچل جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں رہے؟ کیا فرینکلن روزویلٹ جو ہے وہ 12 سال جو ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں رہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے؟ عوام اگر آپ کے مینڈیٹ کی تجدید کرتے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بلکہ آپ کا ہی وہ جو فرمانا تھا باریاں لیتے ہیں تو سرکار آپ کو ایک لمبی اننگز کھیل سکتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ میچ ہے. جمہوریت جو ہے یہ حادثہ نہیں ہے، آمریت نہیں ہے. لیکن خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے سیاست میں جو ان کی نمود ہے اور پھر جو ان کی حکومت میں
جو ان کا ظہور ہے، اگر اس تناظر کو ذہن میں رکھیں تو خان صاحب اصل میں تو کسی اور سے کہتے ہیں کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ ارے بھائی صرف 5 برس، اتنی ایسی خدمت کے صرف 5 برس، کوئی بخشو تو کوئی 2-4 صدیاں بخشو، کوئی عمر خضر دو، کوئی آب حیات پلاؤ، اور بس میرے ترانے ہوں۔ شہباز گل صاحب جو ہے پریس کانفرنس کیا کریں، اور اخبارات صحافی جو ہے وہ تو اچھے لوگ نہیں ہوتے، اور یہ عوام ان پڑھ قسم کے لوگوں کو جو ہے نا یہ حق دے دینا کہ وہ کاغذ کی پرچی سے عمران خان صاحب جیسی پرفتوح ہستی کی کے مینڈیٹ کی تجدید کیا کریں گے ہر 5 برس کے بعد۔ یہ المیہ ہے، یہ یونانی المیہ ہے، یہ گریک ٹریجڈی ہے، اس کے لیے اسٹائلس چاہیے۔ ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ ہم اس المیہ کو بیان کر سکیں۔ خان صاحب بذات خود ایک المیہ ہے۔ میں کچھ ایڈ کروں 5 منٹ میں؟ جی جی بالکل ایڈ کریں۔ میں کیا ہی رہا تھا کہ جیسے بار بار خان صاحب مثال دیتے ہیں نا چین کی، تو ایک ہماری چوٹی ہے نانگا پربت، تو 8,000 میٹر سے بڑی جو چوٹیاں ان میں شامل بڑی وہ، تو اس پہ لوگ چڑھ جاتے ہیں، وہ دیامیر کی طرف سے ایک روٹ ہے اس کا، اس پہ چڑھ جاتے ہیں، بہت سے لوگ چڑھتے ہیں۔ ایک اس کا کلر روٹ ہے جہاں سے چڑھنا انتہائی دشوار ہے، اور شاید ہی کوئی ایک آدھ کو پہما آج تک وہ چوٹی سر کر سکا ہے اس روٹ سے۔ تو ہمیں خان صاحب وہ مشورہ دے رہے ہیں، یعنی ملکوں کی ایک قطار ہے جو لوگوں نے ڈیموکریسی اور ہر 4-5 سال کے الیکشن کے بعد اپنے ملکوں کی حالتیں بدلیں، اور وہ دنیا پر اس وقت غالب قومیں ہیں۔ ان کی تعلیم دیکھیے، ان کی سائنس میں ترقی دیکھیے، ان کے عام آدمی کی حالت کس قدر بہتر انہوں نے بنائی ساری۔ آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ چین کے کیا حالات ہیں، نا آپ کو سوشل جسٹس کا پتا ہے، ہمیں تو معلوم ہے، لیکن اس پہ کیا بات کی جائے۔ بات یہ ہے کہ آپ بنیادی ایک بات کو صرف وہ ٹوسٹ دینے کے لیے جو آپ کے آرگومنٹ کو سوٹ کرتا ہے، آپ ساری تاریخ، انسانی تاریخ کی نفی کر دیتے ہیں۔ آپ کو کر دیتے ہیں ایک فکرہ بولنے میں، تو ایک فکرہ پروپیگنڈے کا، اس کے لیے آپ یہ چیز کہ وہاں دیکھیے کرپٹ لوگوں کو پھانسی دے دی گئی، اس طرح ایک فکرہ بول کے عام آدمی کو، لیکن یہ جو ساری کہانی ہے یہ کلر روٹ ہے جس پہ سے آپ دیکھیے کہ ملک سپر پاورز ٹوٹ گئی اس روٹ سے۔ اور نارتھ کوریا کی مثال آپ کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ کنٹینیوٹی آف پالیسی کی مثال دینا چاہتے ہیں، آپ لیٹن امریکہ بھرا ہوا ہے اس کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ ایسٹ یورپ کا کیا حال تھا اس کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوبا، تو مثالیں ہی مثالیں ہیں، تو آپ وہ ساری مثالیں چھوڑ کر آپ ہمیں اس کلر روٹ سے جو چڑھ جانے والے کی مثال دیتے ہیں۔ آپ بجا سب کچھ بےقرار ہو رہے ہیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے وہ آپ نے جو کلر روٹ کا ذکر کیا نا، تو میں یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ چونکہ ابھی گریک ٹریجڈی کی بات ہو رہی تھی نا، تو جو سیسیفس کی مت ہے نا، کہ وہ اسے سزا دی گئی ہے کہ وہ پتھر اٹھائے، چڑھے پہاڑ کی چوٹی سے، پھر گرے، اور پھر وہ پتھر اٹھائے اور پھر چڑھے۔ یہ پاکستان کی قوم کو یہ فرمان دینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ پتھر اٹھایا کریں اذیت کا، اور آپ کی جو تمام کوششیں ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ ریس کورس گراؤنڈ ڈھاکہ میں ڈوب جائیں، کبھی وہ بستی لال کمال میں گر کے جو ہے انہیں آگ لگے، کبھی ان میں جو ہے وہ لیاقت باغ کے باہر جو ہے وہ دھماکے ہوں، کبھی لیاقت باغ کے اندر گولی چلے، کبھی پنڈی جیل میں پھانسیاں دی جائے۔ یہ سیسیفس کا کھیل ہے۔ جمہوریت تسلسل مانگتی ہے ویژن کا، افراد کا یا چہروں کا نہیں۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جب ہم لوگ پیدا ہوئے تھے تو ہمارے بھائی، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ سوشیولوجسٹ کہتے تھے کہ ایک جنریشن جو ہے اسپینڈ اوور 35 ایئرس، رائٹ؟ لیکن اب جو ہمارے پاس علم کی رفتار ہے، جو نئے خیالات کی رفتار ہے، جو نئے امکانات کی رفتار ہے، تو سوشیولوجی نے جنریشن کا جو دورانیہ ہے وہ کم کر دیا ہے۔ اس میں خان صاحب یہ ہمارا صدیوں کا جو جمہوری تجربہ ہے، جس میں کہ آپ نے کام کیا ہے اور آپ اس کام کا تسلسل چاہ رہے ہیں، جو انتخابات ہوتے ہیں ان میں آپ اپنی پالیسیوں کا تسلسل ہی مانگتے ہیں۔ خان صاحب کو کچھ شک ہے کہ اگر عوام کا دماغ خراب ہے؟ جمہوریت کا ایک بنیادی پریزمپشن
ایک بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ عوام اپنے ایڈوانٹیج کو بہتر سمجھتے ہیں. اگر وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت موجود ہے اس کی پالیسیاں جو ہے وہ ہمیں بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہیں, تو عوام اپنے مفاد کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو پھر موقع دیں گے. اور آپ کے پاس تو انگنت مواقع ہیں, یہ آپ مانگ کس سے رہے ہیں؟ آپ یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ کس سے یہ 10-20 برس مانگ رہے ہیں؟ یہ تو ان کو ابن نشا کی نظم جو ہے نا وہ لکھ کے بھیج دی جائے, اب عمر کی نقدی ختم ہوئی, اب ہم کو ادھار کی حاجت, 10-20 برس کو 4 برس کے. یار خدا کے لیے تو اب کیا بات کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے ملک کی جو ہے وہ سیاسی تاریخ بھی نہیں پڑھی, دستور کی حرکیات بھی نہیں جانی. بس وہ تو ہے, لیکن جو پی ڈی ایم نے تاریخ دی تھی وہ تو گزر گئی, اور بابر اعوان صاحب نے آج ان کا کھکھا اڑایا. انہوں نے کہا ہیلو پی ڈی ایم, آج 31 جنوری ہے. ہاں, تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ 31 جنوری تک استعفیٰ دے دیں ورنہ ہم اپنا لایا عمل آگے لے کے چلیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لایا سامنے لے کے آتے ہیں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ 31 جنوری کو اگر وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر ہم استعفیٰ دے دیں گے. تو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن خان صاحب کے لیے تھی, پی ڈی ایم کے استعفوں کے لیے تو نہیں تھی. اگر میں بہت اسپیسیفکلی یاد کر رہا ہوں تو کہا یہ گیا تھا کہ اپنی 31 جنوری تک اپنی پارٹی کے سربراہوں کو استعفے جمع کروا دیا جائے. یہ وہ لوگ جاننے اور ان کے ارکان پارلیمنٹ جاننے. بابر اعوان صاحب جو ہے صرف یہ بتائیں کہ آئندہ اجمیر کی درگاہ پہ کس وزیر اعظم کے یا صدر کے آگے پیچھے پھریں گے اگلے عہدے کے لیے. بابر صاحب جو ہے وہ جس حکومت میں جو ہے وہ 5 برس پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ پتہ ہلیا لوٹس میں لیا ککھ نہ ہلیا کیا کرتے تھے, وہ اسی کو عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا تاریخ دور کہہ رہے ہیں. یہ بات محترمہ فردوس عاشقہ وان کو جس کلیئر کرنی چاہیے کہ کیا وہ اس عہد تاریخ کا حصہ تھی, اور اگر تھی تو وہ اپنے اس سیاسی کریئر کے اس حصے کو کدھر ڈالیں گی. یہ حفیظ شیخ صاحب سے پوچھا جائے, یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے. ابھی آج آپ کی جی میرے بھائی سوری آپ یہیں سے شروع کر لیجیے گا. مجھے آپ کی بات سے خیال آ گیا کہ یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی تو ہے جس کا خواب وہ دیکھ رہے ہیں اور جس کی خواہش عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یعنی حفیظ شیخ صاحب, فردوس عاشق اعوان صاحبہ, بابر اعوان صاحب اور بہت سے نام ذہن میں آ رہے ہیں. یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی تو ہے. آپ ایک لحاظ سے دیکھیں تو 72 سال سے ہماری ایک ہی پالیسی ہے, اور بہت سے نام آ رہے ہیں. یہ پالیسی ایک ہی ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہے نا ایک لحاظ سے وہ تو آپ کے ملک میں 72 سال سے جاری ہے. کنٹینیوٹی آف پالیسی آپ کا جب سے ملک بنا ہے تب سے آپ سیٹوں سینٹوں میں کب گئے تھے؟ 54 میں. آج تک آپ دستے تما دراز کرتے ہیں اسی سمت میں. جی 54 میں گئے تھے. اور آپ اس کی وجہ یہ بھی ہے حماد بھائی, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ملک میں 11 قومی انتخابات ہوئے ہیں, ایک بھی انتخاب شفاف نہیں ہوا, ایک بھی انتخاب ایسا نہیں ہوا انکلوڈنگ 1970 کا. یہ بھی مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے کہ یحییٰ خان صاحب کو ایسے یعنی گولو بادشاہ تھے کہ انہوں نے جو ہے مداخلت نہیں کی تھی. وجاد صاحب یہ کوئی المیہ تو نہیں ہے, یہ تو پالیسی کے حوالے سے کہہ رہا تھا. مجھے قیوم صاحب مجھے ذرا فکرہ مکمل کرنے دیجیے. میں کہہ رہا تھا کنٹینیوٹی آف پالیسی کے حوالے سے یہ بات ذہن آ رہی, جیسے میں نے کہا کہ سیٹوں سینٹوں سے شروع ہوئے تھے, اسی طرح یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں یہ بھی تو آپ اکثر حوالہ دیتے ہیں ایوب کھوڑو صاحب کا, وہ بھی تو 49 سے ہم شروع ہوئے ہیں. کتنی بڑی کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے آج ملک کہاں کھڑا ہے. یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی تو ہے, یعنی آپ کے صوبوں کے حقوق کا مسئلہ وہ آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں پاکستان بننے کے 15 دن کے بعد جو معاملہ شروع ہوا تھا جب آپ نے ایک صوبے کی حکومت توڑ دی تھی. تو یہ آپ کے معاملات تو کنٹینیوٹی آف پالیسی کے نتیجے میں, مثلا انصاف کا معاملہ جو آپ کا شروع ہوا تھا 54 سے, وہ جسٹس منیر سے آصف سعید کھوسہ تک وہ کنٹینیوٹی آف پالیسی کے شاخسانے تو ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. تو کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں, پالیسی ہے کیا بھائی, اور اس کو کون, وہ کس کی امنگوں کی ترجمان ہے, اور کون اس کی اپروول دے رہا ہے, اور کتنے عرصے کے بعد دے رہا ہے. یہی تو بات ہم کرتے ہیں. یہ مرکزی نقطہ ہے جس کی نفی خان صاحب نے ایسے ہی چلتے پھرتے بس ایک فکر میں انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. 20 سال بعد دیکھیں حماد صاحب, آپ کتنے, حماد صاحب جو ہیں وہ کتنے معصوم آدمی ہیں جو پوچھ رہے ہیں یہ کون دیتا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں اسکرپٹ رائٹر کون ہے.
वो भी क्या पूछ रहे हैं हम जी? देखिए स्क्रिप्ट होता है ड्रामे का, क्या पूछ रहे और ड्रामा खड़ा नहीं होता बगैर कॉन्फ्लिक्ट के। तो कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है और उस कॉन्फ्लिक्ट का तसलसल भी मौजूद है। खान साहब बिला वजह का गिला फरमा रहे हैं और शिकवा कना है कि पॉलिसी में तसलसल नहीं है। हमारे बुनियादी तजाद का तसलसल जो है वो पहले दिन से मौजूद है, और वो ये कि हमने इस मुल्क के लोगों को उनके रिपब्लिक होने का जो एजाज है, रिपब्लिक इज ए स्टेट ओन्ड बाय इट्स सिटीजन्स, हमने उससे महरूम कर रखा है। तो ये जो करप्शन की तरफ इशारा खान साहब फरमा रहे हैं, ये एक दिन में ये पौधा परवान चढ़ के जो है वो ये तनावर शजर नहीं बना। ये 2008 में बदलुमानी शुरू नहीं हुई। 1985 वाली असेंबली जब ज़िया-उल हक साहब ने तोड़ी 29 मई 88 को, तो उन्होंने यही कहा था कि ये बदलुमान असेंबली थी। ये और बात है कि सिवाय मोहम्मद खान जुनेजो के बाकी सबको फिर से ले लिया। और जो साहब ने शिकवा भी हमसे किया कि हजूर पूरी काबीना में और पूरी हुकूमत में सिर्फ मैं ही बादुलमान था, क्योंकि झगड़ा तो जुनेजो साहब से ज़िया-उल हक का था ना। तो ये जो हमारी तसलसल है हमारी पॉलिसी का, ये पॉलिसी अवाम को डिसएम्पावर करने की है, और इसकी रिफ्लेक्शन एक्चुअल जो इसके पीछे स्क्रिप्ट है वो पाकिस्तान के बजट में लिखा है। पाकिस्तान का पहले 30 बरस का बजट उठा के देख लीजिए, 1947 से 1970 तक का फेडरल बजट, उसमें एक मध्य का तसलसल है। और वो 1980 के बाद हमारी जो डेट सर्विसिंग शुरू हो गई थी, तो उसकी वो कुछ परसेंटेज कम हुई है। ये जो इस वक्त भी 2008 से 18 का मातम और मरसिया पढ़ते हैं खान साहब, उसकी बुनियादी वजह तो 18वीं आईनी तरमीम है। बिल्कुल सही बात है, सूबों को बिल्कुल ठीक बात। बात वजाहत साहब और हमाद साहब, सूबों की बात जाहिर है ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे वक्त जो है उसको भी काबू रखना है। आप लोगों की गुफ्तगू इतनी दिलनशीं होती है और इतनी खुब जाने वाली होती है कि वक्त का एहसास ही नहीं होता। लेकिन काफी वक्त गुजर गया, और आजकल हम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक और तमाशा भी देख रहे हैं कि उस मुल्क के अंदर जहां पे वजीर आजम का घर रेगुलराइज कर दिया जाता है और लोगों के घर जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं। बहरहाल, शायरा दोस्तों से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।